अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर एट 7 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाजिश। मुल्क के सियासी मंजरनामे की क्या सूरत हाल है, इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमारे पास जो आज के टॉपिक्स हैं वो हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बली के इंतखाब की तारीख के ऐलान पर रद्द अमल का इजहार किया है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, और इस वक्त बहुत ज़्यादा अगर हम सोशल मीडिया को उठाकर देखें तो इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, और वो है जेल भरो तहरीक में अब तक 18,000 कारकुनान की रजिस्ट्रेशन। क्या ये तहरीक कामयाबी हासिल कर सकेगी? हमारा तीसरा टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे वो है पाक अफगान सरहद सूरत हाल। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि फायरिंग हुई और बड़ी शदीद हुई, उसके बाद से ट्रेड मुकम्मल तौर पर बंद है। हालात मजीद किस हद तक कशीदा हो सकते हैं? अहले इलाका अमन मार्च कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं हमारे साथ हमारे तज्ज़िया निगार पेशावर स्टूडियो से हज़रत खान मोमन, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रिफ़त औरकज़ई। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हनीफ़ुर रहमान, जो कि सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं इसी टॉपिक के साथ जो कि इस वक्त एक मौज़ूए बहस बना हुआ है, और जिसके मंजर पे आने के बाद ये कहना हमें पड़ रहा था कि क्या मुल्क एक मरतबा फिर से किसी गैर आइनी इक़दाम का शिकार हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं हज़रत खान मोमन की तरफ, और उनसे पूछते हैं कि बताइएगा कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख दे दी गई है, क्या वाकई ये एक गैर आइनी इक़दाम है? बिल्कुल, ये एक गैर आइनी इक़दाम इसलिए है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर सदर मुमलिकत ने तारीख देनी है तो उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करनी है। उन्होंने मुशावरत नहीं की, मुशावरत के बग़ैर उन्होंने तारीख दे दी है। आज हमारे वकला जो पेशावर हाई कोर्ट के वकला, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर है रहमानुल्लाह है, सुप्रीम कोर्ट के जो वकला थे, पेशावर हाई कोर्ट के जो वकला थे, उनसे बात हुई है। उन्होंने ये बात कही है कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो तारीख दी गई है 9 अप्रैल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए, ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर से ये तारीख मांगी थी, लेकिन गवर्नर ने जवाबी ख़त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बताया था कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस से ये रब्ता करें। सिक्योरिटी फोर्सेस अगर इस पोजीशन में है कि वो सिक्योरिटी दे सकती है तो वेल एंड गुड, मैं भी राज़ी हूँ और मैं भी तारीख आपको बता दूंगा। लेकिन से उन्होंने ये शर्त की कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत ख़राब है। इसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हुई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने कल पूरे दिन में मतलब जो दलाइल दिए, दोनों जानिब से दलाइल दिए गए, जो पिटिशनर थे उनका मौक़िफ़ था या पिटिशनर के वकील का ये मौक़िफ़ था कि गवर्नर को ये तारीख देनी होगी। वो ये तो गवर्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना बर्डन सारा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पे डाल दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ये मौक़िफ़ था कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ख़त लिख दिया है, उनसे सिक्योरिटी के हवाले से तजावीज़ मांगी है। अगर वो आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद अज़म ख़ान के ज़ेर सदार सिक्योरिटी के हवाले से एक इजलास हुआ, वही गवर्नर के जो ख़त था उसके तनाज़र में ये हुआ। इस इजलास में भी ये फ़ैसला हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की जो नफरी है 56,000 56,000 फौज की पुलिस एहलकारों की कमी है। बहुत शुक्रिया हज़रत साहब, आपने जो बात का आगाज़ किया जहाँ से कि मशावरत नहीं की गई थी, इसी सवाल को मैं रखूँगी रिफ़त औरकज़ई साहब के सामने कि अगर सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मशावरत करते हैं तो क्या लगता है आपको फिर इलेक्शन की तारीख दी जानी चाहिए? बहुत शुक्रिया फातिमा नाजिश, पहले तो आपका ये पहला प्रोग्राम है, खुशामदीद भी कहते हैं आपको। देखिए, ये कल से जब ये ऐलान हुआ है तो उसके बाद से यानी जब प्रेसिडेंट साहब ने ये जारी किया ये नोटिफिकेशन, तो उसके बाद अब हर जमात जो है ना इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नहीं, उसको ये इख्तियार हासिल है, वो जो है ना वो कर सकते हैं, जबकि जो पीडीएम की जमातें हैं या हुकूमत है वो उस पर जो है ना बड़ा सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सारे जो वज़रा है वो तो बल्कि यहाँ तक कहा है कि हम आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो एक मुआख़ज़े की तहरीक लाएंगे जो सदर के ख़िलाफ़। तो अब जो मैंने कुछ वकीलों की बातें सुनी, उनके तज्ज़िये सुने, तो एक वकील साहब ने कहा कि सदर के पास ये इख्तियार है लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के मशावरत के साथ करेगा।
تو الیکشن کمیشن تو اس سے یہ تھا کہ پہلے وہ صدر صاحب نے اس کو طلب بھی کیا تھا الیکشن کمشنر کو, اس نے پھر انکار کیا. تو یہ وہی جو ہے نا معاملہ وہی پرانا, جب یہ عمران خان صاحب کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو اس کے بعد سے وہ جو ایک وائلیشن شروع ہوئی آئین کی, وہ جو ہے نا ابھی تک جاری ہے. وہ اگر عمران خان صاحب کر رہے تھے تو ابھی جو ہے نا یہ جو حکومت آئی ہے پی ٹی ایم, تو وہ بھی اسی طرح ہی کر رہی ہے. جب مطلب وہ بھی اب اس پہ جو ہے نا جیسے اب یہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کے بعد 3 مہینے کے اندر یعنی 90 ڈیز میں آپ نے الیکشن جو ہے نا وہ اس کو اناؤنس کرنا ہے. تو وہ جو ہے نا آپ اس کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں, پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا, پختونخوا میں بھی نہیں ہو رہا, وہ بات جو ہے نا عدالتوں میں پہنچ گئی ہے. تو وہ اس سلسلے میں مطلب وہ جبکہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ مسلسل یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ الیکشن ہونی چاہیے, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو وہ یہ وہی جو ہے نا پولرائزیشن ہے. بہت شکریہ رفعت ارزی صاحب. ہم چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو کی طرف, حنیف رحمان صاحب کی طرف. یہ بتائیے گا حنیف صاحب, رفعت ارزی صاحب کی بات کو مکمل کریں گے, اس کے بعد ہم چلیں گے حنیف صاحب کی طرف. جی رفعت صاحب, یہ بتائیے گا کہ صوبے میں انتخابات کے تناظر میں آج جو امن امان کی صورتحال ہوئی ہے, سیکیورٹی اجلاس ہوا ہے, اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا فیصلے سامنے آئے ہیں, اور کیا اب لگ رہا ہے کہ کیا الیکشن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ جی اب مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی. اچھا, تو نہیں دیکھیں, میں بات تو وہی ہے نا کہ وہ جو ایک معاملہ چل رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس کا کوئی موڈ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا, اس طرح مرکز میں بھی جو ہے نا وہ لگ رہا ہے, اور ادھر بھی جو ہے نا وہ صوبوں میں بھی جو ہے نا پنجاب میں بھی ہے اور کے پی میں بھی ہے. لیکن دوسری طرف کچھ ایسے ہیں کہ بالکل کچھ معاملات بھی ایسے جو ہے نا بالکل سموتھ نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, جیسے ایک بڑا واقعہ ہوا, پھر کراچی کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا, اسی طرز کا ایک معاملہ تھا. میرے خیال میں اس میں جو ہے نا یہ جو معاملہ ہے اس پہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس کو جو ہے نا باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے نا حل کرنا چاہیے. یہ اگر سارے بعض ایسی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ وہ اس میں عدالتوں کا اختیار بھی نہیں ہے, لیکن ہر سیاسی جماعت جو ہے نا وہ اس کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ جو ہے نا سارا ملبہ جو ہے نا عدالتوں پہ ڈالیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ عدالتوں کا جو اپنا ایک جو اختیار ہے وہ بھی وہ کبھی وائلیٹ کرتے ہیں. اس سے پھر جو ہے نا مزید غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, مزید کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جیسے ماضی میں بھی کچھ اس طرح, یعنی آپ کو لگتا ہے کنفیوژن مزید بڑھائی جا رہی ہے؟ بالکل. اسی چیز کو لے کے حضرت خان محمد کی طرف ایک مرتبہ پھر جائیں گے. آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ آج کا جو سیکیورٹی اجلاس ہوا ہے اس میں کچھ کنسرنز ظاہر کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کمک کی کمی ہے, پولیس فورس کی کمی ہے, سیکیورٹی کے رسک موجود ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس حوالے سے اگر ہم آئندہ کے الیکشنز کی جس طرح سے بات کریں ہیں, 9 اپریل صدر مملکت نے تاریخ دی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ماحول بن رہا ہے؟ میرے خیال میں صدر مملکت نے تاریخ کا جو تاریخ دی ہے 9 اپریل کی, میرے خیال ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کری. انہوں نے پی ٹی آئی کی مشاورت سے یہ تاریخ دی ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے, اور کل بھی پی ٹی آئی کی ریٹ پٹیشن کی سماعت ہونی ہے. لیکن یہ ریٹ پٹیشن انفرکچوس غیر مؤثر ہو گئی, کیونکہ صدر مملکت نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ 9 اپریل کو انتخابات ہوں گے. میرے خیال میں اس سے یہ انتخابات التوا کا شکار ہوں گے, کیونکہ اگر پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کرتی تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جاتی. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے, لیکن میرے خیال میں صدر مملکت نے جو فیصلہ کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا. جس طرح پی ٹی آئی نے استعفے دیے, اب استعفے واپس لے رہے ہیں, اسی طرح صوبائی حکومت جو توڑی ہے تھی, سب صوبائی اسمبلی تحلیل کی ہے اور اپنی کابینہ تحلیل کے, اس طرح پی ٹی آئی کو بعد میں پریشانی ہوگی, مشکلات ہوگی. اور یہ جو ہائی کورٹ میں جو معاملہ تھا, لاہور ہائی کورٹ میں یا پشاور ہائی کورٹ میں, میرے خیال میں کوئی راہ نکل سکتی تھی, لیکن ابھی تو راہ نکلنا بھی مشکل ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل اٹارنی جنرل آف پاکستان اور قانونی اور آئینی ماہرین کو طلب کیا, ان سے رائے لیں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کوئی فیصلہ کرے گی, میرے کوئی فیصلہ کرے گا, اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی. جو آج اجلاس ہوا نگران وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت, اس میں یہ ہوا ہے کہ اگر ہمیں 56,000 اہلکار مطلب فراہم کیے جائیں تو تب الیکشن کے لیے
हम दस्तयाब होंगे, इलेक्शन होगा। इसी सवाल को मैं रखूंगी रिफत साहब की तरफ एक मरतबा फिर से। रिफत साहब ये बताइएगा कि 56,000 पुलिस एहलकारों की कमी है और ये कहा जा रहा है कि अगर 56,000 पुलिस एहलकार दे दिए जाते हैं तो इलेक्शन कराने पर गौर किया जा सकता है। ये भी बताइए, अगर इतनी ज्यादा जल्दी जो की जा रही है तो इसका फायदा कौन सी जमात को होने जा रहा है, कौन सी सियासी पार्टीज जो है वो इस चीज का फायदा उठाना चाहती हैं? और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा हमारे देखने वालों को कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन है, हाई अलर्ट पर है इस वक्त केपी, खुसूसन पुलिस लाइन मस्जिद धमाके के बाद हम देख रहे हैं कि हालात कशीदा थे और सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया। तो खुदा न ख्वास्ता अगर इलेक्शन करवाने में जल्दी की जाती है पुलिस फोर्स को पूरा किए बगैर, तो क्या किसी ना हम ये कह सकते हैं कि कोई खुदा न ख्वास्ता संगीन नताज भुगतने पड़ेंगे? और अगर भुगतने पड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए फातिमा, जो फ़ायदा तो है, जो जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है कि वो इमरान खान साहब उसकी ये जो है ना, उसको ये एक मतलब अंदाज़ा है कि अब इस वक्त जो है ना मेरी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है पीटीआई की और मेरी, वो बिल्कुल पीक पे है। अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो हम जो है ना दोनों सूबों में बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी हमारी आ जाएगी। लेकिन अब ये तो जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद ही मालूम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन का जो है ना एक अपना माहौल होता है। ये ठीक है कि कुछ जलसे वलसे ये चीज़ें जो है ना वो आपकी काउंट होती है, लेकिन ये सारा जो है ना टोटल इस पर मतलब आप जो है ना उसको आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि एक बड़ा जलसा आपका होता है तो आप फिर जो है ना बहुत सारे आपको वहाँ पे जो है ना वो भी मिल जाएगी सीटें। तो ये तो अब इसके बाद ही मालूम होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो जिस तरह के हालात है, तो हालात इस तरह है कि उसी तरह के मतलब अब ये जो सूबाई हुकूमत है ये तो जो है ना मतलब 3 इदारों को ये लिख चुकी है। इसमें दिफा और फिर जो है ना वो अदलिया और एक और इदारा भी, इन तीनों में जो है ना ये मतलब इलेक्शन कमीशन को ये हुकूमत कह चुकी है कि इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि अपने कंसर्न शो कर चुकी है। कंसर्न शो कर चुकी है कि जो है ना इलेक्शन नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं, हनीफ रहमान साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में, हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि हनीफ साहब ये बताइएगा कि हमने जब अपना पिछला प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने ये बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो गवर्नर गुलाम अली हैं वो काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं और हमें ये भी तासुर मिल रहा है कि जैसे सारी कमान उन्हीं के हाथ में है। इस हाल से बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन गवर्नर गुलाम अली के कहने पर सिक्योरिटी इदारों और सियासी जमातों से मशावरत करने जा रही है? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आप मुझे सुन सकते हैं? जी हनीफ रहमान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी इसी सवाल को मैं रखूंगी, शायद हमें अभी सब कुछ इशू आ रहा है। इसी सवाल को मैं रखूंगी हजरत खान मोहम्मद की जानिब कि क्या इलेक्शन कमीशन गवर्नर गुलाम अली के कहने पर सिक्योरिटी इदारों और सियासी जमातों से मशावरत करने जा रही है? क्योंकि आम तासुर जो हमें नजर आ रहा है वो यही है कि इस वक्त जो केपी की कमान है वो गवर्नर के हाथों में है। असल बात यह है कि कल जो पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की समाअत हो रही थी तो इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड नहीं दिया जा रहा है और इसी तरह वजारत दिफा की जानिब से सिक्योरिटी फोर्स सीनी फ़ौज फराहम नहीं कर रही। ऐसे हालात में हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के रूबरू ये मौक़िफ़ रख दिया है। दूसरी बात यह है कि आपने गवर्नर की बात, गवर्नर जो है ना सारा मलबा सूबाई हुकूमत पर डाला है। सूबाई हुकूमत को ख़त लिखा है कि हमें ये बताएं और हमें ये बताया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार है या नहीं। उनके पास सिक्योरिटी का कोई मसला तो नहीं है। आज इसी तनाज़र में जो इजलास हो इसमें यह फ़ैसला हुआ है कि मौजूदा हालात में या मौजूदा जो दस्तयाब पुलिस एहलकार है वो इसमें मुमकिन नहीं है। कल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के समाअत भी ये बात सामने आई है कि एक पुलिस स्टेशन पर पुलिस के पास 4 एहलकार है। 4 एहलकार एक पुलिस स्टेशन पे हालात कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया हजरत साहब, हमारे साथ लाइन पर मुझे लग रहा है आप कनेक्ट हो चुके हैं हनीफ रहमान साहब। तो उन्हीं की तरफ इस सवाल को मैं लेके जाऊंगी कि क्या लगता है आपको कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि गुलाम अली जो गवर्नर हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के खासे मुतहरिक हैं? आपको लग रहा है कि ये उनके माँ पर ये चीज़ें चल रही हैं? हेलो,
जी हनीफ रहमान साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही, चीज अगर आप अपना सवाल दोहरा दें। जी सवाल हमारा यह है कि अभी हम बात कर रहे हैं जो करंट सिचुएशन बनी हुई है उसके तनाजुर में हम सवालात कर रहे हैं, और सवाल आपसे यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन गवर्नर गुलाम अली के कहने पर सिक्योरिटी इदारों और सियासी जमातों से मशावरत करी है? क्या लगता है आपको? देखिए मेरे ख्याल में ये जो मामला चल रहा है ये ना गुलाम अली साहब के हाथ में है और ना इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। ये जो मामलात है ये बहुत आला सतह पर जो ये फैसले होने हैं, जब आला सतह पर फैसले हो जाएंगे कि इलेक्शन होने हैं तो फिर गुलाम अली साहब भी उनके बयानात और उनकी गुफ्तार और उनकी हिकमत अमली वो सब आपको फिर ऐसे लगेगा कि सब इलेक्शन ही की तरफ जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन भी फिर आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्शन ही की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम तर आपको पता है जो मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन जब भी हुए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट या असर कुव्वतों और या जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी मर्जी और उनकी जो टाइमिंग उनको सूट करती है उस वक्त जो है इलेक्शन होते हैं, और अब भी ऐसा ही होगा। अब गुलाम अली साहब जाहिर बात है उनको जब कहा जाएगा, उनको जब एक गाइडलाइन दी जाएगी, जब पॉलिसी फाइनल करके उनको दी जाएगी तो गुलाम अली साहब भी फिर इलेक्शन कमीशन को तारीख भी दे देंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है फिर उस तारीख के हवाले से जो है वो एक तैयारी तो ऑलरेडी जारी बात है 90 डेज में तो इलेक्शन कमीशन तैयारी कर चुकी होती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन फिर जारी बात है इंतखाबात की तरफ जाएगी। लेकिन मामला असल में ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जो गेम सेटलर होते हैं या जो मुख्तलिफ मामलात को मैनेज करते हैं वो जब तक नहीं चाहेंगे ना इलेक्शन होगा ना इलेक्शन की तरफ मामलात जाएंगे। जब वो चाहेंगे फिर इलेक्शन भी हो जाएगा और फिर पार्लियामेंट भी बन जाएगी और तमाम मामलात जो है बिल्कुल सुकून के साथ आपको नजर आ जाएगी। यानी हनीफ साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं? इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए पाकिस्तान की तारीख जो है वो हमें यही बताती है, और अगर आप देखें पाकिस्तान में जब जब इलेक्शन हुए हैं और जो भी माहौल बना है तो उसमें जाहिर बात है उनका बड़ा हाथ होता है। तो वो तो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। फिर देखिए अब कहने से और करने में बहुत फर्क है, और ये मोहम्मद साहब तशरीफ रखते हैं और रज़ी साहब, इन दोनों की बड़ी गहरी नजर है इन मामलात पर, और ये बहुत गहराई से समझते हैं चीजों को। यहाँ पर मसला ये है कि गुफ्तार जो है, गुफ्तार से ज्यादा आपकी हिकमत अमली और आपकी जो कारकर्दगी और आपकी जो हिकमत अमली है वो क्या है उस पर पावर यकीन करना चाहिए। अब जाहिर बात है अब न्यूट्रल तो है, न्यूट्रल को अब देखें, अब जब तक उनको सूट नहीं करेगा इलेक्शन का वक्त और इलेक्शन में कौन किसने क्या करना है उस वक्त तक हम कुछ भी कर लें, उल्टे लटक जाए ना, तब भी इलेक्शन नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, और वो है जो आजकल में, जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे आपको इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। जेल भरो तहरीक के हवाले से हम बात करेंगे कि जेल भरो तहरीक में अब तक 18,000 कारकुनान की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। क्या ये तहरीक कामयाबी हासिल करेगी या नहीं करेगी, ये तो एक सवालिया निशान है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो रिफत साहब के लिए सवाल है वो ये है कि रिफत साहब ये बताइएगा कि जेल भरो तहरीक में अब तक 18,000 कारकुनान की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इमरान खान की मकबूलियत तो इससे कई ज़्यादा है, इससे सैकड़ों गुना ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि उस मकबूलियत के हवाले से अगर हम देखें तो क्या ये रजिस्ट्रेशन कम है? आपको क्या लगता है? ये तादाद इंतहाई कम है। जिस तरह के खान साहब जो है ना दावा करते हैं तो ये लाखों में होना चाहिए था, लेकिन अब ये वो कहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो है ना मुख्तलिफ जैसे कुछ रिपोर्ट्स इस हवाले से आई हैं, तो ये अब बिल्कुल जो है ना खान साहब एक नई वो पुरानी जो जब ये पाकिस्तान और आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त भी जब कांग्रेस थी तो जेल भरो तहरीक की वो गांधी जी, और उस वक्त भी जो है ना ये इसका आगाज़ हुआ था, तो फिर से खान साहब जो है ना उसको ज़िंदा कर रहे हैं। तो अब ये देखेंगे कि इसमें ये भी बड़ा मैटर करता है कि जो लीडरशिप है पीटीआई के, जैसे उन पे ये बड़ी तनकीद होती है कि खान साहब जो है ना वो अपने लोगों को आगे कर देते हैं, खुद जो है ना वो पीछे चले जाते हैं। जब आप देखिए अदालतों में भी उस तरह का पेश नहीं हो रहे हैं, वो एक बहाना बना रहे हैं कि जी वो मेरी टांग जो है ना उस तरह भी हिफाजती जमानत ले चुके हैं। हाँ ले चुके हैं, तो बार बार। तो अब ये जो है ना मतलब अगर ये वाकई खान साहब खुद पहले गिरफ्तारी देते हैं
پھر اس کی جو باقی ٹاپ لیڈر اس کے ساتھ ہے اگر وہ گرفتاری دیتے ہیں تو جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جب اس میں تو سب سے پہلے گاندھی جی جو ہے نا وہ خود کو آگے کرتے تھے. بالکل. تو وہ مطلب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھا کہ وہ آپ کی بات جو ہے وہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی اور جو کہ ہمارے عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت عمران خان جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں کو تو وہ یہی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک میں حصہ لیں, اس کو کامیاب بنائیں, لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو وہ خود حفاظتی ضمانت کے لیے اس وقت جو تھے چکر لگا رہے تھے اور جو کہ ان کو مل بھی گئی ہے. اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جاؤں گی حضرت محمد صاحب کی طرف. یہ بتائیے گا کہ بات ہو رہی ہے کارکنوں کو کہ اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جیل بھرو تحریک کو کامیاب بنائیں. یہ بتائیے کہ اب تک خیبر پختونخوا میں جتنی بھی پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے اور جو اراکین ہیں کیا انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے اس جیل بھرو تحریک میں, کیونکہ آج کامران بنگش کے جو ہے سربراہی میں ایک ریلی بھی نکلی ہے. بالکل میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جو سابقہ حکمت عملی تھی وہ ناکام رہی, موجودہ جیل بھرو تحریک ہے وہ حکمت عملی بھی ناکام رہی ہے. اس کی اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ صرف پشاور کی میرے خیال میں 55 لاکھ آبادی ہے پشاور کی. آپ پورے پاکستان میں 18,000 افراد کی رجسٹریشن ہو چکے ہیں. اس میں میں نے ابھی تک جو میرے مشاہدے میں جو بات آئی ہے 2 بندے جو سابق وزیر ہاؤسنگ ہے وہ امجد علی انہوں نے رجسٹریشن کرائی ہے. دوسرا ہے ہری پور سے یوسف ایوب پہلے منسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے. باقی آپ دیکھ لیں پوری پی ٹی آئی کی قیادت دیکھیں خیبر پختونخوا ایک نے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے. کامران بنگش نے بھی کرائی جنہوں نے آج ریلی نکالی ہے. نہیں انہوں نے بھی نہیں. اور یہ سوال کل سابق گورنر شاہ فرمان سے ہمارے ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ آپ لوگوں کو آپ تو جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیسز میں گرفتار کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ صحافی نہیں ہیں, انہوں نے انکار کرتے کہ آپ صحافی نہیں, یہ سوال غلط ہے آپ کا. انہوں نے یہ سوال کیا, ہمارے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا کہ آپ جیل بھرو تحریک کی بات کریں وہ آپ لوگوں کو کیسوں میں گرفتار کریں. اس نے کہا میں آپ کے بیورو چیف سے بات کروں گا کہ آپ کو نکال دیں, آپ نے غلط سوال کیا. ان کی یہ حکمت عملی نہیں ہے. اگر ان کی یہ حکمت عملی ہوتی کہ پہلی فرصت میں اگر شاہ فرمان, اسد قیصر, کامران بنگش, شہرام خان ترکی بالکل آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں, جو مرکزی قیادت تھی پی ٹی آئی کی ان کو سامنے آنا چاہیے تھا اور جیل بھرو تحریک کے لیے رجسٹریشن میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا, اور میرے خیال سے یہی ایک تقلید ہوتی, باقی بھی کارکنان کے لیے موٹیویشن ہوتی. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جیل بھرو تحریک کی, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے حنیف الرحمان صاحب. ان سے پوچھیں گے حنیف صاحب یہ بتائیے گا کہ جیل جانے کے لیے تو کسی نہ کسی جرم کا ارتکاب کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ جیل نہیں جا سکتے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسا کیا اقدام اٹھایا جائے گا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے؟ اور یہ بھی بتائیے گا, آپ اس وقت وفاق میں موجود ہیں, وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک کے لیے آنے والے کارکنان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, بلکہ کارروائی جو ہے وہ مرکزی قیادت کے اگینسٹ ہوگی. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میرے خیال میں مرکزی حکومت نے اپنی ایک حکمت عملی بنا لی ہے اور وہ یہ چاہیں گے کہ صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو کہ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو نکالنے میں جن لوگوں کا کردار ہے, یہ چاہیں گے کہ ان کی گرفتاری ہو. اور ان کا یہ بھی ایک میرے خیال میں مقصد یا حکمت عملی ہوگی کہ ان کو مختلف کیسز میں گرفتار کیا جائے. صرف جیل بھرو تحریک کا جو ایک یہ نعرہ ہے اس بنیاد پر گرفتار نہ کیا جائے, بلکہ ان پر کیسز بنائے جائیں اور پھر یہ ضمانت سے کرواتے پھریں اور ان کو ضمانت نہ ملے. تو اول کوشش تو ان کی یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ غریب لوگوں کو یا جو عام ورکر ہے ان کو ہم اس لیے بھی گرفتار نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. الٹیمیٹلی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, یہ تو یہاں پر اسلام آباد میں ان کی کوٹیاں ہیں, اسلام آباد میں ان کے فلیٹس وغیرہ ہے, جس طرح جھرنوں میں, جلسے جلوسوں میں شام کو وہ آ کے اپنے گھروں میں آرام سے سکون سے رات گزار کے صبح پھر جا کے دھرنوں میں یا شام میں جا کے دھرنوں میں حاضری لگا کے واپس آتے تھے, جبکہ غریب جو لوگ تھے, جو عام ورکر تھے, وہ وہیں پہ رات گزار کے سردی میں گرمی میں, تو ان کو کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو میرے خیال میں یہ ان کی ایک حکمت عملی یہ ہوگی وفاقی حکومت کی کہ عام لوگوں کو یا عام ورکر کو اور اعلیٰ قیادت کے درمیان ایک تفریق کر کے ان کے اندر ایک رفت جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ جو امپیکٹ ہے اس تمام تر معاملے کا وہ کم سے کم ہو.
اور دوسرا یہ ہے کہ جیل برو تحریک میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی جرم کا ہونا ضروری ہے، کسی ایسے کام کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے پولیس آپ کو گرفتار کر سکے. تو یہی وہ سوال ہے جو کہ پی ٹی آئی کے اعلیٰ قیادت سے پوچھا جاتا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب اس حوالے سے نہیں آتا. میری اطلاع یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اب بھی جیل برو تحریک کے حوالے سے کافی شش و پنش کا شکار ہیں اور وہ تذبذب کا شکار ہیں. وہ بالکل اس حوالے سے کوئی واضح طور پر نہ ان کے پاس پالیسی ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور نہ اس حوالے سے ان کی کوئی زیادہ دلچسپی یا جوش و خروش ہے، بلکہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ یہ تحریک نہ ہی چلے، نہ ہی آغاز ہو تو بہتر ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے سڑکوں پر میوزک سن کر جلسہ کرنا اور جیل کے اندر رات گزارنا، ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے. آپ نے دیکھا ان کی اعلیٰ قیادت جو ہے، جو معذرت کے ساتھ چے گویرا بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب وہ جیل سے نکلے ہیں، اور جیل بھی کیا جیل 5 دن، 2 دن، ہفتہ، زیادہ سے زیادہ 10 دن، لیکن وہ روتے ہوئے نکلے ہیں. اور کسی کو دمے کا مرض لاحق ہوا ہے، کسی کو کمر کا درد لاحق ہوا ہے، کسی کو اپنے بچوں کی یاد آئی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی اعلیٰ قیادت ہے، ان کا یہ حال ہے. بالکل حنیف رحمان صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بڑے دلدوز مناظر ہم نے دیکھے پی ٹی آئی کی قیادت کے جو مرکزی کچھ جو جانی پہچانی شکلیں ہیں ان کے جیل میں جانے کے بعد انتہائی دلسوز مناظر تھے، جیسے کہ آپ نے ابھی خود عرض کیا. یہاں پر سوال ہمارا یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت کا پہیہ لڑکھڑا رہا ہے، جیل بھرو تحریک کو شروع کیا جا رہا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے سینیریو میں یہ سوال کرنا چاہوں گی رفعت صاحب سے کہ رفعت صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا صوبہ جو کہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہو چکا ہے، ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے مزید کسی بھی قسم کا، کسی بھی طرح کے محتمل نہیں ہو سکتے کسی ایکسٹرا اخراجات کے، ایسے میں جیل میں تو پہلے ہی جو قیدی موجود ہیں ان کو ہم جو ہے سہولیات نہیں دے سکتے، وہ اتنی دگرگو حالات میں ہوتے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیل بھرو تحریک کے تحت ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو کیا جیلوں میں اتنی گنجائش اور ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ان قیدیوں کو جیل میں رکھا جا سکے گا؟ فاطمہ، اس سے پہلے مجھے ایک اور جو ہے نا ایک بات یاد آئی کہ وہ خان صاحب کی جو اپنی کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے، اس کا جو پورا پاکستان کی ایکسپیرینس ہے کہ وہ کیسے ملک آزاد ہوا، پھر جو ہے نا اس نے جو کچھ اب تک دیکھا ہے، تو اس کے اندر وہ جو ہے نا اپنے جیل جانے کی ایک بات بھی کرتے ہیں. تو وہ مشرف کے دور میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ چند دنوں کے لیے تھا، اور وہ جنوبی پنجاب میں ایک جیل تھا، گرمیوں کا موسم تھا. تو خان صاحب نے اس میں جو ہے نا کہا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک بڑے خطرناک قسم کی جیل میں بھیجا گیا، جو کہ وہاں پہ بڑے یعنی وہ جو بڑے بڑے کرمنل ہے ان کو بھیجا جاتا ہے. تو مجھے وہاں پہ جو ہے نا بھیجا گیا، اور وہ گرمی بھی تھی، پنکھا بھی کام نہیں کر رہا تھا. تو پھر وہ میرے خیال میں اس نے جو ہے نا ایک جگہ پہ یہ جو نہیں ہے چپکلی، اس کا بھی ذکر کیا ہے. اس سے میں کہ وہ جو ہے نا مجھے بڑا ڈر لگا. تو خان صاحب جو ہے نا یہ تو ابھی وہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں سلور سپون اس کے جو ہے نا منہ میں گولڈن سپون، سونے، ہاں جو ہے نا سونے کا چمچہ وہ لیے ہوئے، اس کی بڑی جس طرح اس کی تربیت ہوئی ہے، پھر وہ سٹار بھی رہے ہیں بڑے. تو یہ تو مطلب بڑے جو ہے نا دل گردے کا کام ہے. اور اگر وہ اس طرح ہے تو ابھی جب یہ اس کی جب حکومت گئی تو اس کے بعد سے تو کئی مرتبہ جو ہے نا ایسے موقع آئے کہ وہ جیل میں خود کو جو ہے نا حوالے کر دیتے. اگر اس نے واقعی لیڈر بننا ہے تو یہ جیل میں اس کو جانا چاہیے میرے خیال میں. بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہاں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھے، جیسے مطلب باقی محترمہ بینظیر بھٹو شہید تھی. تو یہ جو ہے نا یہ اگر ماضی میں ان کے ان لیڈروں کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا انہوں نے پھر بڑی مشکلیں بھی برداشت کی ہے. بالکل بہت مشکلیں برداشت کی ہیں. بہت شکریہ. اسی بات کو حضرت محمد صاحب کے نہیں، آپ کے سوال وہ مجھے کہنے دینا، وہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے اس پہ تو میں نہیں آیا ہوں. تو جہاں تک آپ کی وہ سوال کا تعلق ہے کہ اگر یہ جیل برو تحریک کا اس طرح وہ کرتے ہیں تو ہماری جیلوں میں تو جو ہے نا وہ پہلے سے اور کیپیسٹی ہے، جو ہے نا گنجائش سے زیادہ وہ قیدی ہے. تو یہ کس طرح یہ ہوگا، کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا، میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے. اگر یہاں پہ انہوں نے جس طرح یہ بھی حنیف نے بھی بات کی کہ حکومت نے پہلے سے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پہلے ان کو گرفتار کریں گے، تھوڑے سے جو ہے نا ان کو ذرا وہ مزے بھی چکائیں گے مجھے لگتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں گے کہ ورکر جو ہے نا کتنے جاتے ہیں. جب آپ کے لیڈر جو ہے نا پکڑے جاتے ہیں تو پھر ورکرز کو موبلائز کرنا
اور پھر عام لوگ جو ہے نا یہ تو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ جو ہے نا اس طرح وہ موٹیویشن دلاتی ہے ورکرز کو. جب ان کے لیڈر نہیں ہوں گے تو پھر وہ عام لوگ جو ہے نا مطلب عام بندہ وہ کیوں جائے جیل میں؟ آپ چاہیں آپ کتنا ہی بڑا جو ہے نا آپ کا قریبی ورکر نہ ہو، مطلب تو یہ بہت مشکل ہے. بہرحال یہ اب آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا. تو جیلوں میں تو ہماری جو ہے نا اگر یہ واقعی اس میں اگر یہ کوئی یہاں پختونخوا میں اگر یہ کوئی 40-50-60 ہزار لوگ بھی جو ہے نا یہ اس طرح گرفتاری دیتے ہیں تو جیلوں میں جو ہے نا کافی کرائسس پیدا ہو جائے گی، کرائسس پیدا ہو جائیں گے. اور بڑا ویلڈ آپ نے بتایا کہ پوائنٹ تھا آپ کا کہ ایک ایسی تحریک جس میں کہ لیڈران سامنے نہیں ہیں اور کارکنان کو ہی کسی بھٹی میں جھونکنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر پھر آگے صورتحال کیا ہوگی؟ حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی ایک ایسے وقت میں کہ جب ہماری عوام آٹے کی لائنوں میں لگی ہے اور آٹا نہیں مل رہا، مہنگائی اپنی تاریخ کی عروج پر ہے اس وقت، تو آگے رمضان آ رہا ہے، گرمی آ رہی ہے شدید، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیل بھرو تحریک کسی طرح سے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جیل بھرو تحریک کامیاب نہیں ہو سکے گی. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پریشر ٹیکٹس ہیں. اگر واقعی یہ تحریک کامیاب بنانا چاہتے تھے تو پی ٹی آئی کی قیادت کو پہلے گرفتاری دینا چاہیے تھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاری کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ جیل بھرو تحریک، آپ نے گنجائش کی بات ہی، سینٹرل جیل پشاور کی 2100 اس کی کل کیپیسٹی ہے، اس میں 3000 سے زیادہ قیدی رکھے گئے ہیں. ہمارے جیلوں میں کیپیسٹی. دوسری بات یہ ہے کہ جو جیلوں کا راشن ہے اس کے بلوں کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی کئی ماہ سے، چونکہ معاشی بحران ہے. وہ چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ صوبائی حکومتوں کو، پنجاب حکومت کو، خیبر پختونخوا حکومت کو ایڈوانس میں پیسے دیتے ہیں راشن کے لیے. انہوں نے راشن کے لیے پیسے بھی یا خود اپنے راشن کے لیے بندوبست کر لیں. میرا خیال آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ تحریک مکمل طور پر ناکام ہوگی. یہ فلاپ تحریک ہے. اس کی ناکامی کی اسباب میں بتا دوں کہ یہ اسباب یہ ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ قیادت نے اس کے اعلیٰ قیادت نے رجسٹریشن نہیں کرائی. اگر رجسٹریشن کراتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ مطلب یہ تحریک کتنی کامیاب. پارٹی ورکر کو بھی پتہ ہے کہ قائدین جو ہے نا پیچھے ہیں اور ہمیں آگے کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے. میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا. اگر گرفتاری دینی تھی یا گرفتاری دینا ہے تو کم از کم مرکزی قیادت کو، صوبائی قیادت کو دینی چاہیے. میرے خیال میں یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکے گی. اوورسیز پاکستانی بڑا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، بڑے مقبول ہیں خان صاحب اوورسیز پاکستانیوں میں، تو کیا کوئی اوورسیز پاکستانی بھی اب تک اس جیل بھرو تحریک میں رجسٹریشن کرا چکے ہیں؟ وہ کہاں گرفتاری دیں گے؟ وہ کہاں گرفتاری کہاں دیں گے؟ چونکہ اوورسیز پاکستانی وہ گرفتاری کہاں دیں گے؟ وہ تو دوسرے ممالک کی محبت میں ہو سکتا ہے وہ پاکستان آئے اور گرفتاری دے دیں. نہیں، وہ دوسرے ممالک میں ان کے مطلب وہ ان کے پاس نیشنلٹی ہے، دوسرے ممالک کی وہ منافع بخش کاروبار ہے، ان کا منافع بخش بیچتے ہیں. پاگل نہیں ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک میں حصہ لیں گے. میں نے کہا جیل بھرو تحریک صرف آج دیکھ لیا، آج ریلی نکالی ہے، کامران بنگش کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی، صرف ریلی تک یہ محدود رہیں گے. جہاں گرفتاری کی نوبت آئے گی، اگر وفاقی حکومت نے یا خیبر پختونخوا یا پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ گرفتاری ہوگی تو وہ لیڈرشپ کی ہوگی، پھر وہ لیڈرشپ بھی نظر نہیں آئے گی. میرا خیال میں آپ کو یہ پہلے سے ایڈوانس میں بتا دوں. اس میں ایک بات کروں فاطمہ کہ یہ جب سے ان کی حکومت چلی گئی ہے خان صاحب کی، تو یہ پہلی مرتبہ یعنی ان کی جو پروٹیسٹ کا ایک وہ ہے، جیسے خان صاحب جو ہے نا کراؤڈ پولر ہے، وہ بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں، یہ اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن یہ احتجاج میں پی ٹی آئی جو ہے نا یہ بالکل ناکام رہی ہے. ان کی جب حکومت چلی گئی تو انہوں نے جو احتجاج کیا وہ اس میں جو ہے نا وہ پختونخوا جو ان کا مرکزی بیس ہے، گڑھ ہے، یہاں پہ 1000 لوگ بھی نہیں تھے، مطلب بہت کم لوگ نکلے گئے. سارے اضلاع میں احتجاج ہوا. پھر جو ہے نا جب خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا، اس میں بھی لوگ نہیں نکلے. یعنی یہ جو ہے نا ان کا احتجاج کے حوالے سے ان کا بڑا جو ہے نا یہ ٹریک ریکارڈ جو ابھی ہم نے تقریباً 8-9 مہینوں میں دیکھا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میوزک لگا کے دھرنا دینے کی بات ہو تب تو بہت زیادہ مقبولیت ہے جماعت کی، لیکن جب احتجاج کی بات ہو یا عملی طور پہ کوئی تحریک سامنے چلانے کی بات ہو رہی ہو تو پھر ہمیں یہ لوگ پیچھے نظر آئیں گے. نہیں ہے
یہ جب انہوں نے جب مارچ کیا، خان صاحب نے اسلام آباد جب مارچ کیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ پنجاب سے کوئی بھی نہیں آیا. پنجاب سے جو ہے نا مطلب اس طرح لوگ نہیں تھے، لوگ آئے مطلب لیکن جس طرح عجب پختونخوا سے بھی جو ہے نا اس طرح کے کراؤڈ نہیں تھا. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ایک ہی دن میں جو ہے نا انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ جو ہے نا اس سے آپ اندازہ کریں کہ خان صاحب بڑے بڑے جلسے تو کرتے ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے، اس میں وہ لوگ آتے ہیں، لیکن احتجاج کرنا اس میں آپ کو جو ہے نا وہ کبھی آنسو گیس بھی آتا ہے، اس میں ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں، اس میں جو ہے نا بڑی مشکلات بھی آتی ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ہمیں اس میں نظر نہیں آتی. بالکل، بہت شکریہ. ہم اپنے پروگرام کے تیسرے ٹاپک کی طرف جائیں گے. ایک انتہائی اہم اگین خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان پہ جو ہے اس مسئلے کی وجہ سے اثر پڑ رہا ہے، اور بات کریں گے ہم پاک افغان سرحد صورتحال کی. کل صبح شدید فائرنگ ہوئی دونوں جانب سے، اور جو منظر عام پر بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بارڈر ہے اس کے اس پار سے جو لوگ آ رہے تھے مریض، وہ اپنے ساتھ تیمارداروں کو بھی لانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو لانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد حالات کشیدہ ہوئے اور پھر اچانک شدید اور اندھا دھند فائرنگ ہوئی دونوں جانب سے. اس وقت اگر جو کرنٹ صورتحال آپ کو بتاتے چلیں تو یہ ہے کہ مکمل طور پر تجارت بند ہے. مزید حالات کس حد تک کشیدہ ہو سکتے ہیں، اس بارے میں بتائیے گا حضرت محمد صاحب کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاک افغان تورخم بارڈر بندش کی وجہ کیا ہے اور حالات یہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں اعلیٰ قیادت کی ماضی میں اعلیٰ قیادت کی ایک مطلب فیصلہ تھا کہ افغانستان میں رجیم چینج سے پاکستان پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. میرے خیال میں وہ برے اثرات مرتب ہوئے. اشرف غنی کی حکومت کو تبدیل کرنے سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. آج جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان سے جو مریض آ رہے تھے اس کے تیمارداروں کی اس کو اجازت نہیں تھی، اس آڑ میں بہت سے لوگ چونکہ افغانستان میں پاکستان ایمبیسی میں افغانیوں کو ویزے جاری نہیں کیے جاتے ہیں، اس لیے وہ تیمارداروں کی صورت میں پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، پشاور یا خیبر پختونخوا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، پھر یہ لوگ آگے جانا چاہتے یورپ جانا چاہتے ہیں. پاکستان افغانستان میں پاکستان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. افغانستان میں پاکستان کے خلاف نفرت بڑی ہے اور یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی اچھا نہیں. آپ نے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی کی گفتگو سنی ہوگی کہ اس نے پاکستان کو اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، ہم پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں اگر دہشت گردی ہوتی تو اس کا اثر ایران پر ہوتا، روس پہ ہوتا، انڈیا پہ ہوتا، چین پہ ہوتا. لیکن میرے خیال میں یہ تو سب کو یہ بات معلوم ہے کہ جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی بڑھی ہے اور اس کے برے اثرات پاکستان پر پڑے ہیں. اور یہ جو نے پاکستان کو براہ راست افیکٹ کیا ہے اور اس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اس طرح کے بیانات کہ ایک ایسا ملک جو آپ پر احسان در احسان کرتا چلا جا رہا ہے، آپ ان کو اس طرح سے بیانات دیکھ کر ان کی دل آزاری کر رہے ہیں. اسی سوال کو میں لے کے چلوں گی حنیف الرحمان صاحب کے پاس اسلام آباد اسٹوڈیو میں. یہ بتائیے گا حنیف صاحب کہ حضرت محمد صاحب نے کہا کہ جو تیمارداری کی آڑ میں وہ یہاں آنا چاہتے ہیں اور پھر یہاں سے ان کا روٹ ہوتا ہے یورپین کنٹریز، وہ یہاں سے مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جو یہ بندش ہے بارڈر کی، یہ معیشت کو آپ کتنا دیکھ رہے ہیں اس وقت خطرے میں؟ دیکھیے، جس واقعے کی بنیاد پر یہ بارڈر کو بند کیا گیا ہے، تجویز بتایا جا رہا ہے، یہ واقعہ یقیناً ہوا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محض اس بنیاد پر بارڈر قطعی طور پر بند نہیں ہوا. بارڈر کی بندش کی جو اصل وجہ ہے میرے خیال میں وہ پاکستان افغانستان سے اس وقت جو چاہتا ہے افغان طالبان اس وقت وہ کر نہیں رہے. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں TTP کے حوالے سے پاکستان جس طریقے سے تعاون یا پاکستان کو جو تعاون درکار ہے افغان طالبان کے حوالے سے، چونکہ ان کی طرف سے تو امیر متقی جو ان کے نائب وزیر خارجہ ہیں نگراں، ان کی طرف سے جو بیان آیا تھا وہ تو بالکل بہت واضح تھا کہ آپ تو ہم سے تعاون مانگ رہے ہیں، لیکن دراصل جو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو سانحات ہو رہے ہیں وہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں. تو ان کے اس بیان میں بڑا واضح پیغام تھا اور بہت واضح انداز میں انہوں نے اپنی جو بات ہے وہ پاکستان تک پہنچائی تھی. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے یہ اسی بیان کے بعد کچھ اس کا ان کو خمیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے؟
دیکھیے یقیناً یہ جو مریض کی جو بات ہے یقیناً یہ واقعہ ہوا ہوگا، لیکن اس سے بڑے بڑے واقعات جو ہے ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن بارڈر کی بندش نہیں ہوتی، اس سے بڑے بڑے واقعات جو وہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اعتماد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ روابط اچھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ واقعے کو بنیاد بنا کر جو ہے اتنا بڑا ایک قدم اٹھانا کہ بالکل بارڈر کافی دنوں سے جو ہے بند ہے، افغان طالبان کی طرف سے بند کیا گیا ہے، تو ان کی طرف سے بھی چونکہ پاکستان جو مطالبے کر رہا ہے نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہے، اور ان کے جو مطالبات ہیں نہ وہ پاکستان ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے خیال میں اصل جو ایشو ہے وہ ہے اعتماد کا فقدان، روابط کا نہ ہونا، ایک دوسرے پر جو ہے وہ شک و شبہات کا جو ہے ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جو ایک خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں ہم لوگ تھے کہ افغان طالبان کے آنے سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، ٹیبل لینڈ کا ایشو ختم ہو جائے گا، اور ہمارے جو ہم نے چونکہ مدتوں ان کو پالا، ان کے سفیر ہم بنے رہے ہیں، ان کے لیے ہم پوری دنیا میں جو ہے ان کے لیے ہم پیسے مانگتے رہے، ان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم ملکوں گھومتے رہے، تو ہمارا خیال یہ ہم خوش فہمی میں تھے کہ شاید اس کا اثر ان پر ہوگا اور تعلقات اچھے ہو جائیں گے، لیکن یہ کچھ بھی ہم نے حاصل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری پالیسی غلط تھی۔ اب چونکہ اعتماد کا فقدان ہے، روابط ٹھیک نہیں ہے، جب تک روابط ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات کی بنیاد پر اس طرح کے احکامات ہیں وہ دوبارہ بھی جاری کیے جائیں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے محض اس واقعے کی بنیاد پر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، بلکہ اصل میں جو ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے دلوں میں، ایک دوسرے کے خلاف جو غلط فہمیاں ہیں، یا ایک دوسرے کے حوالے سے جو مطالبات کیے جاتے ہیں اور ان مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا، اصل وجہ میرے خیال میں وہ ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ شکریہ حنیف صاحب۔ رفعت صاحب کی طرف چلیں گے۔ رفعت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حنیف صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے، عدم اعتماد کی فضا جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے دونوں ممالک کی اس کشیدگی میں، اور اس سارے عمل میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں بارڈرز پہ کشیدگی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی سرحد میں ہو، حکمرانوں کے درمیان جو ہے مسائل آتے ہیں، اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ رفعت صاحب یہ کہیے گا کہ جو بارڈر سے اس پار آنے والے مریض ہیں، کیا ان کی جو سفری دستاویزات ہیں اس سے متعلق کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں یا نہیں؟ اس بندش کا سامنا ان کو بھی ویسے ہی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اس میں ایک میں یہ وضاحت کروں کہ یہ بارڈر جو ہے یہ پاکستان نے بند نہیں کیا ہے، یہ افغان طالبان نے بند کیا ہے، اور معاملہ وہی ہے کہ لیکن دونوں طرف سے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے ابھی نہیں ہو رہے ہیں، آج نہیں ہوئے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو جو امارت اسلامی یا افغان طالبان ہیں ان کو پاکستانی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر ویزے کے جو ہے نا، آپ اگر اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ یا تیمبردار آتا ہے تو وہ کیسے چھوڑے؟ اب اچھا مریضوں کو بغیر ویزے کے چھوڑا جا رہا ہے، یہ اس پہ بھی کافی بحث ہوئی جب بہت سارے کہ افغانستان میں حالات اس طرح کے نہیں ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ہیلتھ کی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے، تو پاکستان نے یہ سہولت دی، لیکن اب آپ مزید جو ہے نا ایسے تیمبردار جو ہے نا اس کے ساتھ آئیں، یہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ آپ امارت اسلامی افغان طالبان کو پہلے تو پاکستانی قوانین کا جو ہے نا احترام کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ پھر جو معاملات ہے یہ تو ابھی جو ہے نا پاکستان نے وہ جو بارڈر جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو پاکستان اس سرحد کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتا آیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے امارت اسلامی کے خلاف یہ استعمال نہیں کیا ہے۔ ابھی تو یہ جو جس طرح مطلب وہاں سے TTP کے حملے ہو رہے ہیں، جس طرح بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں یہاں پاکستان کے اندر، تو وہ تو پاکستان نے تو ابھی اس کا جو ہے نا ہمیں اس طرح کے اقدامات نظر نہیں آتے کہ جب مطلب اس کے بدلے میں پاکستان نے کوئی اقدام کیا ہو۔ لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے نا اس میں جیسے آج جو ہے نا کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوئے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمیں جو ہے نا بالکل بھی یعنی اس طرح نہیں ہے، ہم یہ نہ افغانستان یہ افورڈ کر سکتا ہے نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا کشیدگی رہے۔ ہم جو ہے نا ہمارا بہت بڑا جو ہے نا TTP کا ایشو ہے، اور وہ ایشو جو ہے نا اب اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز بہت کم ہے۔ ہم جو ہے نا کیونکہ یہاں پاکستان کے اندر TTP کے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ وہ قابض ہو، ان کے سلیپر سیلز ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، لیڈرشپ ان کی افغانستان میں ہے، تو ہم نے جو ہے نا یہ ڈائیلاگ کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، اور وہ اس صورت میں ممکن ہے جب افغان طالبان کے ساتھ ہم ان کو انگیج رکھے، تو ہمیں جو ہے نا مطلب یہ اس پہ بڑا زور یعنی غور کرنا چاہیے ہمارے جو ادارے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا مطلب کسی صورت پہ بھی افغان طالبان کے ساتھ کسی جو ہے نا کشیدگی کے ماحول میں نہیں جانا چاہیے۔ بالکل انتہائی دانش مندی کا جو تقاضا ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ بڑی بڑی جنگیں جو کہ میدانوں میں نہیں جیتی جاتی وہ ڈائیلاگز کی ٹیبل پہ جیتی جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے میں سوال کروں گی حضرت مومن صاحب سے کہ بارڈر کی بندش سے جو ٹرانزٹ روٹ پر چلنے والی گڈز ٹرانسپورٹ ہے وہ اس وقت کروڑوں کا نقصان اٹھا رہی ہے،
پھلوں کے ٹرک، سبزیوں کے ٹرک جو ہیں وہ گل سڑ رہے ہیں. غریب بندہ جو کہ اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے وہ اس میں بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ نقصان، ان کا نقصان کون پورا کرے گا؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ بارڈر کی بندش کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے اس کو زبردست نقصان پہنچا، دھچکا لگا ہے. پاکستان سے بہت سی چیزیں افغانستان کو برآمد کی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں، سبزیاں ہیں، دوسری پھل ہے، میوجات ہیں، وہ افغانستان سے پاکستان درآمد کی جاتی ہے. بہت بڑا مطلب ایک افغانستان ایسا ملک رہ گیا ہے جس کے ساتھ پاکستان کی تجارت ہے. افغانستان کے ساتھ ہماری زبردست تجارت ہے اور کسی زمانے یہ سالانہ 5 ارب ڈالر یہ تجارت تھی. اب یہ تجارت جو ہے نا وہ 2.5 ارب سے بھی نیچے وہ یہ تجارت پہنچی ہے. لیکن میرے خیال میں اس بارڈر کی بندش کی وجہ سے پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور افغانستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. افغان حکومت کی جو آمدنی کا ذریعہ ہیں وہ بھی کسٹم ہے، جو اس افغانستان کے مقامی زبان میں گمبر کہتے ہیں، وہ اس سے ان کی آمدنی کافی آمدنی ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان کی بھی کسٹم کی وجہ سے یا جو چیزیں کسٹم ڈیوٹی ہے، سیل ٹیکس ہے، جو دوسری جو ٹیکسز ہیں ان سے پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ اس کی بندش سے نقصان ہے. بہت سی سبزیاں جو ہیں نا افغانستان سے خیبر پختونخوا سپلائی کی جاتی ہے، اس کی بندش سے یہاں اس کے قیمتوں پر برے اثرات مرتب ہوں گے. بندش، یہ جو بارڈر کی بندش ہے یہ میرا خیال بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے قبل اگر اب دیکھا جائے چھم بارڈر پہ افغان فورسز کی وجہ سے کچھ کشیدگی پیدا ہوئی تھی، پھر بارڈر کو بند کرنا پڑا، مذاکرات کے ذریعے بارڈر کو دوبارہ کھولا گیا. اب بھی میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاک افغان بارڈر تو ہم کو مذاکرات کے ذریعے دوبارہ کھولا جائے. بہت شکریہ. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے حنیف الرحمان صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، ایک مرتبہ پھر یہی سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ آپ نے بتایا کہ حالات جو ہیں یہاں تک جو پہنچے ہیں ان کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں، عدم استحکام ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کے طول و عرض سے تورخم بارڈر تک جو گڈس ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی رفعت صاحب، یہی سوال ہم آپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، بتائیے گا اس حوالے سے. میں سوال نہیں سوال یہی ہے کہ جو گڈس ٹرانسپورٹ جو کہ حضرت محمد صاحب نے بڑی روشنی ڈالی ہے اس پہ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ایک عام آدمی ہے جو پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اس طرح کے جو ایک ان یوزول اور ان ایکسپیکٹڈ صورتحال سامنے ان کے آ رہی ہے تو ان کے اوپر کتنا اثر پڑے گا؟ میں یہ اصل میں یہ بہت غلط اقدام ہے. یہ جب بھی ممالک کے درمیان اگر کوئی کشیدگی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، تجارت بند نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ دیکھیں کہ جو چائنا اور انڈیا ہے ان کی آپس میں کتنے جو ہے نا مطلب مشکلات ہے، کتنی بارڈر سیکیورٹی کے مسائل ہے، ان کی تجارت کبھی بند نہیں ہوئی. تو اس طرح جو ہے نا افغانستان تو پھر ہمارا اپنا پڑوسی ملک ہے، بہت زیادہ جو ہے نا ہمارا قریبی ملک ہے، اور یہ دونوں طرف جو ہے نا عام بیچارے جو عام لوگ ہیں ان کو جو ہے نا ابھی دونوں طرف جو ہے نا سینکڑوں گاڑیاں جو ہے وہ مال سے بھری ہوئی ہے. اب وہ اگر کل تک بھی یہ بارڈر نہیں کھلتا ہے تو افغانستان سے اکثر جو ہے نا فروٹ آتا ہے یا سبزیاں آتی ہے وہ خراب ہو جائیں گی. تو نقصان کس کا ہے؟ عام لوگوں کا ہے. تو یہ جو ہے نا بالکل یہ جیسے بھی حالات ہو لیکن سرحد جو ہے نا وہ بالکل بھی بند نہیں ہونی چاہیے، تجارت جو ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے، تجارت جاری رہنی چاہیے. ہمارے آج کے موضوعات پر ہمارے جو تجزیہ کار تھے انہوں نے بہت زیادہ بریف گفتگو کی. ناظرین، سیاسی عدم استحکام، لڑکھڑاتی معیشت اور امن و امان کی ابتر صورتحال، پاکستان کی موجودہ صورتحال کچھ ایسا ہی منظر پیش کر رہی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ان تمام حکمرانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے کہ خدا را سیاست کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خیال ریاست اور عوامی مفاد کا بھی کر لیں. پروگرام خیبر ایٹ 7 سے اپنی میزبان فاطمہ نازش اور تجزیہ کاروں کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.